अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 6। रात बे आराम से नींद आई। सुबह आंख खुली तो अजानें हो रही थीं। जल्दी से उठकर वुज़ू किया और नमाज की नीयत बांधी और इसी वक्त रोशनी ने कसमसा कर आंखें खोली थीं। एकदम तो समझ ना आया कि कहाँ है। दिमाग माउफ सा था। कमरे की लाइट्स भी मद्दम थी। धीरे से उठकर बेड से टेक लगाई। नीम अंधेरे में कुछ नजर तो नहीं आ रहा था। इसने फिर आंखें मूंद लीं। गला खुश्क हो रहा था। पानी की शदीद तलब महसूस हुई तो कंबल हटाकर पाँव नीचे बेड से लटकाए। आंखें अंधेरे से मानूस हुई तो कुछ नजर भी आया। सबसे पहले अपने दुपट्टे पर नजर पड़ी जो सोफे पर पड़ा था और इसके साथ ही सब याद आया। क्या हुआ? वो इसी तरह पाँव लटकाए बैठी थी कि फरहान ने जाए नमाज उठाया और उसे बैठे देखा। फरहान की आवाज़, ऐसा लगा कि वो कहीं और है। नामुमकिन। मुमकिन कैसे हो गया जब इतनी दुआएं मांगी थीं रो रो कर। उस वक्त तो सब दुआएं रायका गई थीं। वो खामोश रही। इसे समझ ही ना आया कि वो क्या कहे। कैसी तबीयत है अब? जाए नमाज रख कर वो इसके पास आकर बोला। रोशनी ने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। वो बोलना चाहती थी लेकिन न जाने क्यों अल्फाज जुबान पर नहीं आ रहे थे। उसकी खामोशी पर जाने क्यों फरहान को नागवारी सी हुई। ठीक। वो नजरें उठाए बगैर आहिस्तगी से बोली। फरहान माथे पर बल डाले पलटा। इसके मूड की तब्दीली का एहसास रोशनी को हुआ। इसने गहरा सांस लेकर खुद को हिम्मत दी और गर्दन मोड़कर देखा तो वह बेड की दूसरी जानिब खड़ा मोबाइल में मसरूफ नजर आया। रोशनी ने गर्दन वापस मोड़ी। जाने क्यों इसकी आंखों में पानी आया था। कुछ ख्वाब उस वक्त पूरे होते हैं जब इनकी हकीकत दुख देती है। अपनी जिंदगी का एक हिस्सा इसने फरहान के नाम पर गुजारा था, उसकी मोहब्बत दिल में लिए, उसको सोचते हुए। ऐसे कितने ही मंजर, वो ख्वाब जाने कितनी मर्तबा देखे हुए थी और इनकी हकीकत अब जाने क्यों दिल को तकलीफ दे रही थी। जाने क्यों। आंसू आंख से निकलकर गाल तक आया था और रोशनी को जिंदगी और भी मुश्किल लगी। इसे ये तकलीफ कभी महसूस नहीं हुई थी जो अब हो रही थी। बेयकीनी की कैफियत में दिल कभी पहली मोहब्बत मिलने पर खुश होकर धड़क रहा था और कभी दर्द में डूब रहा था। उसका दिल किया वो फूट फूट कर रोए, यहाँ से गायब हो जाए। पानी पियो। फरहान की आवाज़ ने इसे सोचों से निकाला। इसने हाथ बढ़ाकर गिलास थामा और एक ही सांस में पी गई। फरहान ने गिलास वापस लेकर टेबल पर रखा और इससे कुछ फासला रखे बेड पर बैठा। दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए वो सामने देख रहा था। शायद वो भी सोच रहा था। और कुछ देर बाद वो बोला, जानता हूं कि तुम शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर फैसले कर लिए जाएं तो निभाने भी पड़ते हैं। वो कहकर थोड़ा आगे को झुका और गर्दन घुमा कर इसे देखा। इरादा इसके तासुरात देखना था, लेकिन रोशनी ने चेहरा मुहालिफ सिमत मोड़ लिया। वो जब्त कर रही थी आंसुओं पर जो निकले ही आ रहे थे। इसके अंदाज पर फरहान फिर सामने देखने लगा। खामोशी छा गई। रोशनी ने दूसरी तरफ रुख मोड़े ही खामोशी से बहते आंसू साफ किए। वो सिसकियों को लबों तक आने से रोकने के लिए दांत पर दांत जमाई थी। मेरी 7 बजे की फ्लाइट है। एक केस के सिलसिले में कुछ दिनों मसरूफियत रहेगी, फरहान ने कहा और वॉशरूम चला गया। और रोशनी की रुकी हुई सिसकियां एकदम बेकाबू हुई थीं और जब तक वो बाहर आया दिल हल्का हो चुका था। वो खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी और अपने सूटकेस से कपड़े भी निकाल चुकी थी जो रात इसे गफलत में नजर न आया था। फरहान ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा शर्ट के बटन बंद कर रहा था। वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गई और शावर लेने के बाद बाहर आई तो वो जा चुका था। वो कितनी ही देर कमरे में बैठी रही कि सोमिया भाभी 7:30 बजे के करीब आई। अरे तुम जाग रही हो, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? वो इसे जागते देखकर हैरान हुई। ठीक हूँ भाभी, वो आहिस्तगी से बोली। यकीन करो रात को तो इतना परेशान हो गई थी, अब तो फ्रेश लग रही हो। इनके कहने पर रोशनी हल्का सा मुस्काई। फरहान तो चला गया है, तुम बताओ नाश्ता कमरे में ला दूं कि नीचे आओगी? नीचे ही चलती हूँ भाभी, अगर नीचे जाना है तो थोड़ा तैयार होकर जाओ, कपड़े भी तुमने सादा ही पहने हैं। भाभी आगे ही लहंगा पहनकर मैं बेजार रही हूँ, इनमें इजी हूँ मैं। वो तो है चंदा, गर्मी भी इतनी है, लेकिन वो क्या है ना,
فرحان کی پھپھو اور دیگر رشتہ دار بھی ہیں۔ اب ولیمہ تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا، لیکن آج تو سب ادھر ہی ہیں، کچھ شام کو اور کچھ مہمان کل جائیں گے، تو ابھی تو کچھ ہلکا پھلکا پہنو۔ اچھا پھر آپ ہی نکال دیں۔ ارے خالہ نے تو ایک سے ایک سوٹ تمہارے لیے تیار کروایا تھا، الماری میں پریس پڑے ہیں سب۔ انہوں نے کمرے میں ہی بنی ہوئی جدید طرز کی مضبوط لکڑی سے بنی ہوئی الماری کھولی، اور واقعی وہاں ایک سے ایک تراش خراش کا فیشنیبل سوٹ تھا۔ ایسا کرو یہ والا پہن لو، وہ پیچ کلر کا ہلکا پھلکا کامدار سوٹ نکال کر بولی۔ اب فرحان تو بزی ہے ان دنوں، جانے کب آئے واپس۔ لیکن تم تیار ہوا کرو، یہی دن ہوتے ہیں، پھر تو دل بھی نہیں کرتا تیار ہونے کو۔ روشنی کو سوٹ پکڑا کر وہ اس کے لیے جویلری نکالنے لگی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایرج اندر آئی۔ بھابی، ندا بھابی بلا رہی ہیں۔ وہ روشنی کو بلائے بغیر سیدھا سومیا سے مخاطب ہوئی۔ اچھا روشنی، خالہ نے جو کنگن دیے تھے وہ پہنی رکھو اور ساتھ یہ ہلکا سا سیٹ پہن لو۔ وہ ایرج کو جواب دے کر روشنی کی طرف جویلری باکس بڑھا کر بولی، تو روشنی نے پلٹ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے کنگن اٹھائے۔ خالہ کے اپنی شادی کے کنگن تھے جو مجھے، ندا اور ضروا کو دیے تھے ہماری شادی پر، اور تمہیں انہوں نے وہ کنگن دیے ہیں جو ان کو ان کی ساس نے دیے تھے، اور دیکھو کتنے خوبصورت ہیں یہ۔ سومیا نے اس کے ہاتھ سے کنگن پکڑے۔ ظاہر ہے اب اماں ضروا والے کنگن تو روشنی کو کبھی نہ دیتی، اور فرحان بھائی بھی تو ابھی تک ضروا کی چیزوں سے اتنا اٹیچ ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں بھابی، ضروا کی تصویریں ابھی تک پورے گھر میں ویسی کی ویسی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ ابھی تک اسی گھر میں ہے۔ یہ ایک بالکل غیر متوقع بات تھی، اور اس سے بھی زیادہ عجیب ایرج کا لہجہ تھا۔ روشنی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں کاٹ سی تھی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، فرحان آگے بڑھ چکا ہے اور اس نے دلی رضامندی کے ساتھ شادی کی ہے، اور تصویروں کا کیا ہے؟ سومیا بھابی نے سنجیدگی سے ایرج کو دیکھا۔ انہیں بھی اس کا یہ بات کرنے کا مطلب سمجھنا آیا تھا۔ بہت کچھ ہوتا ہے بھابی، روشنی کے لیے تو ناممکن ہی ہے فرحان بھائی کے دل میں جگہ بنانا۔ وہ روشنی کی طرف دیکھ تنزیہ مسکرائی۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا، اور جگہ بن ہی جاتی ہے، یہ رشتہ ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ سومیا نے روشنی کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ لیکن ایرج تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ سومیا کا لہجہ تحکم بڑا تھا، آخر بڑی بھابی تھی۔ ایرج اب لب بھینچ کر پلٹی اور کمرے سے نکلی۔ چھوڑو اس کی باتوں کو، اچھے سے تیار ہو کر آ جاؤ اور پرسکون رہو، یہ تو بس ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ سومیا نے اسے تسلی دی اور گال تھپتھپا کر کمرے سے چلی گئی، اور بے بہا سوچیں پھر سے روشنی کے گرد منڈلانے لگیں۔ فرحان کی قربت کا جو خوش فہم سا احساس دل کو ہوا تھا وہ دم توڑ گیا تھا، اور وہ ایڈجسٹ ہو رہی تھی۔ سب خیال رکھتے تھے، کچھ مہمان اسی دن اور باقی اگلے روز جا چکے تھے۔ ایرج بھی شادی کے چوتھے دن چلی گئی تھی، لیکن روشنی کو اس کا ناگوار انداز باہا محسوس ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہ ضروا اور فرحان کی باتیں جان کر چھیڑ دیتی، اگر کوئی پاس ہوتا تو بات پلٹ دیتا یا اگنور کر دیا جاتا، اگر کوئی سرزنش کرتا بھی تو وہ کسی خاطر میں نہ لاتی۔ ہاں، اماں اور ابا کے سامنے نہیں، کبھی سومیا اور ندا کے سامنے، اور کبھی بچوں سے بات کرتے وہ ضروا کا ذکر چھیڑتی اور خاص فرحان کے ساتھ نام لے کر کرتی۔ اگر کبھی روشنی اکیلی ہوتی وہ صرف خاموشی سے اسے دیکھتی، بنا کوئی تاثر کے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایرج کا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے، جبکہ عمر اسے بہت احترام سے ملا تھا۔ تمہاری زندگی کی یہ سب سے بڑی بھول ہوگی اگر تم یہ سوچو بھی کہ فرحان بھائی تم سے محبت کریں گے۔ اس وقت بھی روشنی کمرے سے باہر نکل کر نیچے جا رہی تھی جب ایرج نے اس کا راستہ روکا تھا۔ اس کے باوجود بھی تمہیں کس چیز کا ڈر ہے ایرج؟ اس کے چپ ہونے پر روشنی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب روشنی نے اسے جواب دیا، جبکہ تم جانتی بھی ہو کہ فرحان ضروا سے محبت کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنی مرتبہ تم مجھے یہ بتا چکی ہو، فرحان کا اس رشتے کو قبول کرنا ہی کوئی انہونی ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ سب جانتے ہوئے بھی تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ کیا اپنے بھائی کی محبت پر اعتماد نہیں ہے، یا اس کے بہک جانے کا ڈر ہے تمہیں؟ روشنی اسے دیکھتے ہوئے اس کے جواب کے انتظار میں تھی، اور ایرج چپ، وہ لاجواب ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس نے کوئی بات نہ کی۔ اگلے دن وہ چلی گئی۔ باقی سب کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا، انکل بھی اس سے شفقت سے پیش آتے تھے،
اور پپھو تو وارے صدقے جاتی تھیں۔ ریحان، ندا زیادہ تر باہر ہی ملنے ملانے میں مصروف تھے، کبھی کبھی گھومنے کا پلان بھی بنا لیتے جس میں سب کے ساتھ اسے بھی جانا پڑتا۔ تیمور بھائی تو بڑے بھائی کی طرح تھے اور سومیا اسے جہاں ضرورت ہوتی گائیڈ کرتی تھی، وہ بھی ہر کام کے لیے سومیا کے پاس جاتی۔ یوں سب اچھا جا رہا تھا۔ ہاں، لیکن فرحان کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اسے گئے 10 دن ہو چکے تھے۔ جس کیس میں وہ مصروف تھا اس کی سرخیاں ٹی وی پر بھی آئی تھیں جسے سب غور سے سنتے تھے۔ معاملہ کافی گمبھیر لگتا تھا، لیکن روشنی کو کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی اس نے لی، اس لیے اسے معاملے کی نوعیت کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ وہ ان 10 دنوں میں 4 مرتبہ گھر گئی تھی۔ امی اور ابا کے چہرے پر جو اطمینان اور سکون اس نے دیکھا تھا، اس نے کہیں نہ کہیں روشنی کو بھی پرسکون کیا تھا۔ وہ جاتی تو اچھا سا جوڑا پہنتی اور تیار ہوتی، اور اسے ایسے دیکھ کر انہوں نے کبھی اظہار تو نہیں کیا، پر ان کا چہرہ اور آنکھیں سب بتا دیتی تھیں کہ وہ خوش ہیں۔ انہی دنوں ہمنا کی سالگرہ تھی۔ چاچو نے سب کو ہی انوائٹ کر لیا۔ وہ لوگ بھی شام 5 بجے تیار ہو کر پہنچ گئے۔ تیمور بھی آفس سے سیدھا وہیں آ گیا۔ کھانا کھا کر پپھو اور انکل روشنی کے ساتھ واپس آ گئے۔ تیمور فیملی کے ساتھ ابھی ادھر ہی تھا، جبکہ ریحان کھانے کے بعد فیملی کے ساتھ اپنے سسرال گئے تھے۔ گھر آتے آتے 9 بج چکے تھے۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی نٹ کا دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا اور اے سی آن کرنے کے بعد الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ روشنی عجلت میں تھی۔ وہ نیٹ کے گاؤن تلے کاٹن کا سوٹ پہنے تھی، لیکن پھر بھی گرمی سے الجھن ہو رہی تھی۔ گرمی میں ایسے کپڑے پہننا تو کیا دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن کیا کرتی، مجبوری تھی۔ نئی نئی شادی جو ہوئی تھی۔ لان کا سوٹ نکالنے کے بعد جویلری اتاری اور بال کھولے جو کیچر میں جکڑے تھے۔ لمبے ریشمی سیدھے بال کمر کو ڈانپ گئے۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک ہو چکی تھی۔ اس کے انداز میں استحقاق ظاہر تھا۔ وہ بالکل اپنے دھیان میں مگن تھی۔ چینج کر کے آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال برش کیے بغیر ہی پھر سے گول گول کر کے کیچر لگا لیا اور جویلری سمیٹنے لگی۔ جویلری سمیٹ کر باکس میں رکھی اور دوپٹہ اٹھانے صوفے تک گئی۔ دوپٹہ اٹھایا تو نیچے لیپ ٹاپ کا بیگ تھا اور صوفے کی سائڈ پر چھوٹا کپڑوں کا بیگ بھی نظر آیا، جو بتانے کو کافی تھا کہ فرحان واپس آ چکا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی تھی۔ اس نے دوبارہ کمرے میں دیکھا تو وہ اکیلی تھی۔ واش روم سے بھی وہ ابھی آئی تھی۔ بیگ پہلے کا پڑا تھا اور وہ خود نہیں تھا۔ سر جھٹک کر اس نے اپنے کپڑے سمیٹے اور الماری کی طرف بڑھی کہ ساتھ ہی ٹیرس کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو فرحان ہی تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ السلام علیکم، روشنی سنجیدگی سے بولی اور الماری میں سر گھسا لیا۔ وعلیکم السلام، فرحان نے لائٹر اور سگریٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ وہ الماری بند کر کے پلٹی۔ نہیں۔ فرحان نے اسے دیکھا تو وہ اس کے جواب پر کچھ بولے بنا روم سے باہر نکلی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلا، بابا اور اماں سے ملنے کے لیے۔ وہ ٹیرس سے انہیں آتا دیکھ چکا تھا اور روشنی کو بھی، اس کے آنے سے پہلے کمرے میں روشنی کی مصروفیت کو بھی۔ روشنی کچن میں گئی تھی اور وہ بابا کے کمرے میں۔ تھوڑی دیر بعد روشنی بھی دودھ لے کر بابا کے کمرے میں آ گئی۔ اماں بستر پر نیم دراز تھیں۔ بابا اور فرحان صوفے پر بیٹھے تھے۔ اس نے دودھ کا گلاس اماں کی طرف بڑھایا تو انہوں نے منع کر دیا۔ دل نہیں کر رہا، روشنی رہنے دو۔ کیوں پپھو، طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں بیٹا، بس آج کھانا لیٹ کھایا ہے نا، اس لیے ہلکی سی پتی ڈال لاتی ہوں۔ نہیں بیٹا، بس رہنے دو، فرحان کو دے دو، انہوں نے کہا تو وہ فرحان اور بابا کی جانب گئی اور ٹیبل پر ٹرے رکھ دی، کچھ بھی کہے بغیر۔ جیتی رہو بیٹا، خوش رہو، انکل نے مسکرا کر اسے دعا دی تو وہ بھی جواباً مسکرا دی۔ نظریں جھکائے تھی۔ فرحان اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ اور چاہیے آپ کو پپھو؟ اس نے پلٹ کر پپھو کو دیکھا۔ نہیں، اب جاؤ، تم بھی آرام کرو۔ ان کے انکار پر وہ کمرے سے نکل آئی۔ خوش ہیں نا آپ اماں؟ فرحان اٹھ کر ماں کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ تھاما۔ ہاں، اس وقت اور بھی خوش ہوں گے جب تم روشنی کو خوش رکھو گے۔ بہت دکھ دیکھا ہے بچی نے۔ فرحان، تم اسے خوش رکھو گے نا؟ کیوں نہیں اماں، آپ کی دعاؤں سے اتنا کامیاب ہوا ہوں آج۔ بس آپ دعا کریں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا۔ سکندر صاحب ماں بیٹے کا پیار دیکھ کر مسکرا دیے۔ روشنی نے اپنے لیے چائے بنائی، کپ پکڑے وہ لان کی طرف گئی۔ باہر ہوا چل رہی تھی۔ لان میں بیٹھے کچھ دیر ہی گزری کہ تیمور اور سومیا بھی آ گئے۔ سومیا اور بچے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تیمور بھی گاڑی بند کر کے وہیں آ گیا۔ وہ سب باتیں کرنے لگے۔ السلام علیکم، فرحان پاس آ کر بولا۔
चाचू, बच्चे खुशी से चिल्लाए। अरे भाई, तुम कब आए? तैमूर इसे देखकर हैरान हुआ। 1.5 घंटा तो हो गया है, वो फरूख को उठाता हुआ बोला। रोशनी खामोशी से चाय की सिप ले रही थी। लड़की, अकेले अकेले मौसम एंजॉय कर रही हो, बताया भी नहीं कि शोहर साहब आ चुके हैं। तैमूर भाई ने इसे छेड़ा। मैं बताने ही वाली थी कि फरहान खुद आ गए, इसने जवाब दिया। फरहान इसी को देख रहा था। डार्क ब्लू कलर का सूट जो इस वक्त काला ही लग रहा था पहने हुए थी। आधे बाल ढीले होकर कैचर से निकल चुके थे। दुपट्टा शानों पर फैला था। सादा चेहरा दिलफरेब लग रहा था और इसके बात करने का अंदाज, वो भरपूर अंदाज फरहान को अपने बीच के रिश्ते का एहसास दिला रही थी। चलो यार, फिर रेस्ट करो, तुम भी थक गए होगे। चलो बच्चों, बाकी की शरारतें कल। तैमूर बोला और बच्चों को लिए अंदर की जानिब बढ़ने लगा। गुड नाइट चाचू, गुड नाइट पुप्पो। अरे अब पुप्पो नहीं चाची हैं। सोमिया ने बच्चों को टोका और शरारत से इन दोनों मियाँ बीवी को देखकर मुस्कुराई। जैसे निदा चाची? सैफ ने पूछा तो सोमिया बोली, हाँ जी। गुड नाइट चाची, गुड नाइट। रोशनी ने इसके बाल छेड़े। इनके जाने के बाद फरहान वहीं कुर्सी की पुश्त पर हथेलियां जमाए खड़ा रहा। रोशनी भी चाय खत्म कर चुकी थी, उठकर अंदर जाने को बढ़ी। फरहान भी इसके साथ ही चलने लगा। रोशनी का दिल फिर नामानूस एहसास से धड़कने लगा। वो किचन की तरफ मुड़ी और वो सीढ़ियां चढ़ा था। कप धोकर वापस जगह पर रखा, लाइट बंद करने लगी कि सोमिया भाभी आई थी। वो आकर बच्चों के लिए दूध गर्म करने लगी थी। रोशनी वहीं बैठ गई। क्या हुआ? सोमिया इसे बैठते देखकर हैरान हुई। कुछ नहीं, वो आहिस्तगी से बोलती सर झुकाकर टेबल पर उंगली फेरने लगी। सोमिया समझ गई कि वो कमरे में जाने से झिझक रही थी। रोशनी, सोमिया चूल्हा बंद करके इसके पास आई। जी। रोशनी ने सर उठाकर इन्हें देखा। क्या हुआ है? वो इसके सामने कुर्सी पर बैठी। कुछ भी नहीं, बस वैसे ही। इसने गहरी सांस ली। डर लग रहा है? सोमिया ने मुस्कुराकर सादा अंदाज में पूछा। नहीं, फिर? पता नहीं, सोमिया को इसका लहजा थका हुआ लगा। रोशनी, मर्द औरत में सुकून ढूंढता है, अगर वो इसे औरत से ना मिले तो वो इसका पाबंद नहीं रहता। सोमिया बात करते हुए रुकी। और जिससे मर्द मोहब्बत करता है ना, उससे वो बस मोहब्बत करता है बिना सोचे समझे। सिर्फ मोहब्बत करता है बिना किसी गर्ज के, और इसके लिए अपनों को भी छोड़ना पड़े तो हिचकिचाता नहीं। और फरहान ने ज़रवा से ऐसी ही मोहब्बत की थी। कुछ शुबा नहीं कि इस रिश्ते को जितना तुम दोगी उतना फरहान कभी ना दे पाए। लेकिन एक वक्त आएगा जब वो सिर्फ तुम्हें देखेगा, सिर्फ तुम्हें। लेकिन उस वक्त के लिए पहले तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, और ये कोई नहीं बता सकता कितना इंतज़ार। और दूसरा, सब भूलना होगा। अपना माजी और फरहान का माजी सब भूल जाओ और याद रखो तो सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्ते को। बार बार पीछे मुड़कर देखने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वो वहीं कहीं पीछे खुद को तलाशते तलाशते गुम कर जाते हैं, जिसके बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है और कुछ नहीं। रोशनी नजरें झुकाए इनकी बात सुन रही थी। मौका दो खुद को, इस रिश्ते को, अपनी उम्मीदों को। सोमिया ने इसके हाथ पर हाथ रखा तो इसने इस बात में सर हिलाया। और सीढ़ियां चढ़ते हुए जाने क्यों, रोशनी का दिल डूब रहा था। आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो फरहान कमरे में नहीं था। वॉशरूम की लाइट ऑन थी और दरवाज़ा बंद था। वो वॉशरूम में था। रोशनी दरवाज़ा खोलती टेरेस पर चली गई। क्या हुआ? गैर मरई नुक्ते जमाए जाने कितनी देर गुजरी कि इसे फरहान के आने का एहसास न हुआ। कुछ नहीं। खुश्क होते लबों पर जुबान फेरते इसकी तरफ देखे बगैर वो आहिस्तगी से बोली। वो दोनों हाथ रेलिंग पर जमाए खड़ी थी। फरहान ने भी इसी के अंदाज में हाथ रेलिंग पर रखे। कुछ देर दोनों को इसी तरह खड़े गुजरी। फिर फरहान ने पलटकर रेलिंग से टेक लगाई और इसकी नज़रें कमरे में घूमी थीं। इसी तरह घंटा 1.5 घंटा पहले जब वो यहाँ इसी अंदाज में खड़ा था, तब रोशनी कमरे में आई थी और फरहान ने इसकी एक एक हरकत को देखा था। और उस रोशनी में और साथ खड़ी रोशनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस हुआ था। फरहान ने गहरी सांस ली और रोशनी की तरफ पलटा। अंदर चलें, इसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ पर वो सोचों से बाहर निकली और इसी अंदाज में खड़े खड़े सिर्फ गर्दन को घुमाकर फरहान के बड़े हाथ को देखा और फिर फरहान को। वो मुंतज़िर था। रोशनी ने फिर इसके हाथ को देखा और अपना हाथ बढ़ाकर इसके हाथ पर रखा।
فرحان نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی اور اندر کی جانب بڑھا، اور روشنی نے موقع دیا تھا خود کو، اس رشتے کو اور اپنی امیدوں کو، شاید ایک آخری موقع۔ مرد کے کتنا آسان ہوتا ہے کہ وہ حالات کے مطابق رشتے کی نوعیت کے لحاظ سے ڈل جاتا ہے، اور ہم عورتیں ایک ہی بات کو روتی پیٹتی عمر گزار دیتی ہیں۔ اور یوں فرحان اور اس کے رشتے کی شروعات ہوئی۔ فرحان اس کے ساتھ نارمل تھا، بالکل نارمل، جیسے کمرے میں ویسے ہی سب کے سامنے۔ وہ اس کا انتظار نہیں کرتا تھا کہ روشنی اسے بھلائے، وہ اس سے خود بات کر رہی ہے یا نہیں، وہ خود ہی کافی تھا، جیسے اس رشتے کو نبھانے کے لیے۔ اور روشنی کو لگا کہ اسے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، سب کچھ نہیں تو کچھ تو تھا جو ٹھیک چل رہا تھا، اور یہ آخری موقع جو اس نے اپنی امیدوں کو دیا تھا وہ رائے گاہ نہیں گیا تھا، پتہ نہیں کیوں، پر اسے ایسے ہی لگا تھا۔ جس ہفتے فرحان آیا، اسی ویکینڈ ولیمے کی ڈیٹ فائنل ہوئی اور لاہور کے مشہور ہوٹل میں ولیمے کی تقریب منعقد ہوئی۔ روشنی پرپل کلر جس پر خوبصورت گولڈن کام ہوا تھا، کھلا گھیرے والا فراک میں بہت خوبصورت لگی۔ سب نے ہی اس کی تعریف کی، اور فرحان بھی نکاح والے دن کی نسبت سے آج فل وائٹ 3 پیس سوٹ جس پر ٹائی پرپل کلر کی لگائے ہوئے تھا، سب کی توصیفی نظروں کا مرکز تھا۔ کوئی شک نہیں کہ جوڑی خوب سجی تھی، اور کلر کنٹراسٹ ان دونوں کو منفرد اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ روشنی تو حسب عادت خاموش تھی، کوئی بولتا تو جواب دیتی تھی، لیکن فرحان ہنسی مذاق میں خوب حصہ لے رہا تھا، اور روشنی کو اس کا انداز اندر کہیں حیران کر رہا تھا۔ اگر وہ ایکٹنگ کر رہا تھا تو کمال کا ایکٹر تھا۔ وہ سب کو یقین دلا چکا تھا کہ وہ دونوں بہت خوش ہیں، یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، اور روشنی کی خاموشی کو کسی نے خاطر میں لانا تھا، انہیں یقین دلانے کو فرحان ہی کافی تھا۔ اور کمال بات تو یہ تھی کہ وہ تنہائی میں بھی روشنی پر حاوی تھا۔ روشنی میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی طرف دیکھ ہی لے، وہ اس کی ذات پر چھا رہا تھا، بالکل ویسے جیسے پہلے نکاح کے بعد۔ اور روشنی سوچ رہی تھی، جب وہ والدین کے کیے فیصلے کو اس انداز میں نبھا رہا ہے تو اس نے محبت سے کیے فیصلے کو کیسے نبھایا ہوگا۔ سوچنے والی بات تو تھی، اور بہت سی سوچیں تھی جو روشنی کو بے چین کرتی تھیں۔ لاکھ کوشش کرتی انہیں جھٹکنے کی، لیکن وہ پیچھا نہ چھوڑتی تھیں۔ ولیمے پر عمر نے سب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، لیکن خصوصاً فرحان کو شادی کی، اور ریحان کو بھی جس کی جلد ہی واپسی کی فلائٹ تھی۔ حمدان چاچو نے اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے معذرت کی، جبکہ انوار صاحب نے پھر کبھی پر بات ٹال دی، جبکہ اقرا کا بہت من تھا، لیکن اس کے ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ ولیمے کے بعد تقریباً سب نے ہی ان کو اپنے گھر شادی کی دعوت دی، لیکن ریحان نے چلے جانا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے عمر کی دعوت پر غور کیا، تاکہ بچے بھی تفریحی مقامات دیکھ لیں۔ یوں سب ایبٹ آباد کی تیاری کرنے لگے۔ ایرج اور عمر تو جا چکے تھے، ولیمے کے تیسرے دن وہ لوگ ایبٹ آباد کو نکلے تھے۔ وہاں پہنچنے پر ایرج کے علاوہ عمر اور اس کی فیملی نے بھی ان کا بھرپور استقبال کیا۔ سب کے سامنے ایرج کا رویہ روشنی کے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی اس کے انداز میں سرد مہری سی روشنی کو محسوس ہوئی تھی، جسے اس نے اگنور کیا۔ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس دن تو سب نے آرام کیا، اور اگلے دن سیر کو نکلے۔ سب سے پہلے ہرنوائی لیک کا پروگرام فائنل ہوا۔ اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہرنوائی لیک ایبٹ آباد میں قدرت کا حسین منظر تھی۔ موسم تھا تو گرمی کا، لیکن ایبٹ آباد میں جون جولائی میں بھی درجہ حرارت کم تھا، اور ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ روشنی نے بلیک کاٹن کا سوٹ پہنا تھا، جس پر سکن کلر کی امبرائڈری تھی۔ کالے رنگ میں اس کی رنگت دھمک رہی تھی، اور فرحان آج ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ سب گاڑی سے نکل کر جھیل کی طرف بڑھے۔ ندا بھابھی بھی تصویریں لینے لگیں۔ ان کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں یہ جگہ بہت پسند آئی ہے۔ بچے بھی خوشی سے بھاگ رہے تھے۔ ویسے تو وہ لوگ چٹائی وغیرہ ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن وہاں جھیل کے بیچ جہاں پانی کی مقدار کم تھی، چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں، جہاں بہت سے لوگ پہلے جھیل کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، وہ سب بھی اسی طرف آئے، اور انہوں نے 4 چارپائیاں وہاں کے مالک سے لیں۔ پانی ٹھنڈا تھا، لیکن اچھا لگ رہا تھا۔ روشنی کے ساتھ سومیا اور بچے ایک چارپائی پر بیٹھے، اور باقی سب بھی جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ بچے پانی سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ روشنی اور سومیا بھی پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھیں، اور بچے بھی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور بھائی بھی ان کے پاس آ گئے۔ ان کے ساتھ والی چارپائی پر بابا، اماں اور فرحان بیٹھے تھے۔
اگلی پر ریحان کی فیملی اور اس سے اگلی پر ایرج، عمر اور عمر کی فیملی جس میں اس کی بہن اور امی آئی تھیں۔ عمر اپنا کیمرہ پکڑے اپنی فیملی کی تصاویریں لینے کے بعد ریحان بھائی اور ان کی فیملی کی پکس لینے لگا۔ گروپ فوٹوز بھی لی گئیں۔ چلیں اب کپلز کی کچھ پکس ہو جائیں، یادگار پکس۔ سب کی تصویریں لینے کے بعد عمر فرحان سے بولا تو فرحان نے کندھے اچکا کر روشنی کی طرف دیکھا جو فروخ کے ساتھ مگن تھی۔ اس نے عمر کی بات نہیں سنی تھی لیکن پاس بیٹھی سومیا نے سن لی تھی۔ روشنی، فرحان کے ساتھ پکس بنوا لو، ابھی تو اتنی پکس لی ہیں۔ وہ بیزاری سے بولی، مجھے لگتا ہے بھابھی کو تصویریں لینا پسند نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر عمر بولا تو وہ چونکی۔ دیکھا تو فرحان بھی اور عمر دونوں اس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ جی بالکل پسند نہیں ہے، وہ بلا جھجک بولی۔ اچھا، حیرانی کی بات ہے، جبکہ لڑکیاں تو شوقین ہوتی ہیں۔ ہم صحیح کہا، لیکن مجھے منظر کو تصویر میں قید کرنے سے زیادہ اسے محسوس کرنا اچھا لگتا ہے۔ خاموشی سے، قدرت کے حسن کو تصویر میں قید کرنے سے زیادہ آنکھوں میں قید کرنا، وہ سادہ لہجے میں بولی۔ اس کے جواب نے عمر نے تعریفی انداز میں سے دیکھا اور فرحان حیران ہوا۔ اتنے دنوں میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ کچھ بولی تھی خود سے، نہیں تو وہ صرف بات کا جواب دیتی تھی، خود سے کوئی بات نہ کرتی تھی، اکثر خاموش رہتی تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں ہماری کچھ یادیں تصویروں میں بھی قید ہوں۔ فرحان کے بولنے پر روشنی نے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر بھی جب فرحان نے اس پر سے نظریں نہ ہٹائیں تو روشنی نے نظریں جھکا لیں۔ میرا ووٹ فرحان کے ساتھ ہے۔ میرے خیال میں جب بچے ہوں گے تو اپنے ماں باپ کی تصویریں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ ریحان نے بولتے ہوئے فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا انداز شرارت بھرا تھا۔ سومیا نے بھی روشنی کو شرارت سے کندھا مارا اور ایرج بامشکل اس منظر کو ہضم کر رہی تھی۔ روشنی سب کی نظریں خود پر مذکور دیکھ کر جنب سی گئی۔ گلابی ہوتی چہرے کے ساتھ نظریں جھکاتی فرحان کو وہ دل فریب لگی۔ وہ خوبصورت تھی، اب مزید دلکش لگ رہی تھی۔ فرحان کے اندر کہیں تفاخر کا احساس جاگا۔ شاید یہ احساس بھی وہ اس کی ملکیت تھی، صرف اس کی، اور خوبصورت چیزیں آپ کی ملکیت میں ہوں کسے ناپسند ہوتا ہے۔ ارے خبردار، میری بہن کو تنگ کیا کسی نے، تیمور بھائی انہیں گھورا تھا اور فرحان نے ان کو بویں اچکا کر دیکھا تھا۔ میں اپنی بیوی کو تو تنگ کر سکتا ہوں نا۔ روشنی سے مزید وہاں بیٹھا نہ گیا تو وہ اٹھی، بجائے اس کے کہ جگہ پتھریلی تھی لیکن وہ سب آرام سے پاؤں جمائے کھڑے تھے۔ ٹھنڈا پانی۔ روشنی اٹھ کر بامشکل پاؤں جما کر راستہ بناتی نکلنے لگی کہ فرحان نے اس کا بازو تھاما۔ کہاں؟ اف اس کے انداز۔ روشنی جھنجھلائی تھی لیکن ظاہر نہ کیا۔ پکس نہیں بنوائیں گے اب۔ چہرے پر مسکان سجائے روشنی نے بھی سیدھا فرحان کی آنکھوں میں دیکھا۔ چہرے کے الٹ آنکھوں کا تاثر سنجیدہ تھا اور فرحان نے سنجیدگی کو بہت قریب سے محسوس کیا۔ یہ ہوئی نا بات؟ اس کے کہنے پر عمر بولا، بالکل، پھر یہ دن لوٹ کر نہیں آنے، نہ ہی یہ فیلنگز۔ صحیح کہا بھابھی، جذبات واقعی ویسے نہیں رہتے، پہلی دفعہ کی اور بات ہی اور ہوتی ہے۔ ندا کے بولنے پر ایرج نہ رہ سکی، اس کی برداشت جواب دے گئی۔ اور بھائی تو ویسے بھی ذروہ بھابھی کے ساتھ سب جگہ گھوم چکے ہیں، سب نے ہی ایرج کی بات کو سنا تھا اور ایسے موقع پر ایسی بات کی توقع کسی کو تھی بھی نہیں۔ ذروہ کے نام پر فرحان نے اس کا بازو جو تھام رکھا تھا چھوڑا تھا، اور زاہدہ بیگم اور سکندر صاحب نے بھی ایرج کے انداز کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ ماحول ایک دم ناخوشگوار ہوا تھا، سب نے محسوس کیا تھا۔ او سوری، روشنی تمہیں برا تو نہیں لگا؟ بس جانے کیسے منہ سے نکل گئی بات۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے سرزنش کرتا وہ خود ہی معذرت خواہ انداز میں بولی۔ روشنی نے صرف اسے سنجیدگی سے دیکھا اور بولی کچھ نہیں۔ وہ فرحان کا ہاتھ چھوڑنا بھی محسوس کر چکی تھی۔ بس اتنی ہی بات تھی۔ اس نے ایک نظر فرحان کو دیکھ کر سوچا تھا جو ایک دم بلینک ہو گیا تھا۔ سر جھٹک کر وہ آگے بڑھی تھی اور جا کر دوسری چارپائی پر بچوں کے پاس بیٹھ گئی اور بچوں سے باتیں کرنے لگی۔ ایک دم ہی وہاں تیز ہوا چلنے لگی تو وہ سب آہستہ آہستہ باہر آنے لگے۔ سنبھل کر چلنے کے باوجود بھی ایک دم پتھر پر روشنی کا پاؤں پھسلا تھا۔ سنبھل کر بھابھی۔ پیچھے آتے عمر نے بروقت اس کا بازو تھاما تھا، نہیں تو وہ بری گرتی۔ اور یہ کوئی عجیب یا انوکھی بات نہیں تھی۔ سومیا، ندا اور خود ایرج بھی پھسلتے پھسلتے بچی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں ایرج کو روشنی پر غصہ آیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی روشنی کو سخت سنائے، لیکن اماں اور ابا کی ناگواری وہ پہلے ہی محسوس کر چکی تھی، اس لیے ضبط کر گئی۔ ٹھیک ہو؟ اماں کو گاڑی میں بٹھا کر فرحان روشنی کی طرف آیا تھا۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو چکی تھیں۔ اس کے پوچھنے پر روشنی نے کچھ بولے بغیر صرف سر ہلایا۔
اور رکے بغیر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ فرحان کو اس کا انداز سرد لگا تھا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے واپسی کا راستہ لینا پڑا۔ ہلکی ہلکی بوندیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ گھر پہنچتے پہنچتے بارش خاصی تیز ہو گئی۔ گھر جاتے ساتھ سب نے کپڑے چینج کیے، پھر کھانا لگ گیا۔ کھانے کے بعد سب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ روشنی کا فون بجا، دیکھا تو گھر سے کال تھی۔ وہ مگ تھامے باہر صحن میں آ گئی۔ بارش رک چکی تھی لیکن ہوا میں ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر میں سب سے ہی بات ہوئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فون بند ہوا۔ چائے ختم ہو چکی تھی۔ اس کا دل اندر جانے کو نہ چاہا تو وہ وہیں صحن کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ یہ ایک کنال پر مشتمل کوٹھی تھی اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ یہ اس جگہ تھی جہاں پہاڑ کے حسین مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ اب بھی جہاں روشنی بیٹھی تھی وہاں سے قدرت کے دلکش منظر کا نظارہ بآسانی دیکھ رہی تھی۔ اسے وہاں بیٹھے کافی دیر گزر چکی تھی۔ اس طرف کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ شاید سب تھک کر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ عمر پہلے کا ہی کمرے میں آ چکا تھا۔ ایرج آ کر بیڈ پر نیم دراز ہوئی تو عمر نے اس سے سوال کیا، کیا کہہ رہی؟ مطلب؟ ایرج نہ سمجھی سے بولی، مطلب جو تم نے اچانک ذروہ کا ذکر کیا، کیوں؟ عمر اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کہا تو کہ اچانک نکل گئی بات۔ ایرج کو برا تو لگا لیکن بظاہر آرام سے بولی، میرے خیال میں یہ بات کسی کو بھی پسند نہیں آئی۔ تمہیں آئندہ احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی کو یا صرف روشنی کو؟ ایرج تلخی سے بولی، کیا مطلب؟ عمر کی بویں سکڑی تھیں۔ وہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہا، تم بتاؤ مجھے، کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ صاف مطلب ہے آپ کو برا اس بات کا لگا کہ روشنی کو برا لگا۔ ایرج کو لگا تھا کہ عمر اس کی بات پر ایک دم غصہ ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے انتہائی سنجیدہ انداز میں خاموشی سے ایرج کو دیکھا تھا، بولا کچھ نہیں۔ اس کی خاموشی پر ایرج نے پاس پڑا موبائل اٹھا لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے کس انداز نے تمہیں اس غلط فہمی میں مبتلا کیا ہے۔ تمہارے حوالے سے میرے لیے روشنی بھابھی بالکل تمہاری باقی دونوں بھابھیوں کی طرح محترم ہیں، اور عرشیہ بھابھی کے حوالے سے بھی۔ اس کے سرد لہجے پر ایرج نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، اور یہ وضاحت نہیں ہے، میں تمہیں باور کرا رہا ہوں کہ ایسی کوئی بکواس دوبارہ مت سنو۔ عمر نے ایرج کا بازو سختی سے پکڑا تھا اور درشت انداز میں بولنے کے بعد اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ ایرج کو تکلیف محسوس ہوئی، بازو میں بھی اور دل میں بھی۔ عمر کا غصہ وہ بہت بار دیکھ چکی تھی لیکن یہ غصہ نہیں تھا، اس کا یہ انداز اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اسے لگا اپنی بے وقوفی کی وجہ سے وہ اپنا اور عمر کا رشتہ خراب کر رہی تھی۔ صرف ذروہ کی روشنی کے خلاف کی گئی باتوں کی بنا پر وہ روشنی سے تو بدگمان تھی ہی، اب اپنے شوہر کو بھی خود سے بدگمان کر چکی تھی، جبکہ وہ باتیں بیت چکی تھیں، ماضی کا حصہ بن چکی تھیں، اور اس نچ پر ایرج نے پہلی بار سوچا تھا۔ تیر تو کمان سے نکل چکا تھا لیکن پھر بھی ابھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ عمر باہر کمرے سے نکلا تو موڈ سخت آف تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایرج اس کے بارے میں اس انداز میں بھی کبھی سوچے گی، اور اس کی اس حرکت نے اسے اس نچ پر سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ سوچ سوچ کر عمر کا دماغ دکھنے لگا تھا۔ وہ باہر نکلا تو صحن کی سیڑھیوں پر روشنی کو بیٹھے پایا۔ قدموں کی رفتار سست ہو گئی۔ روشنی بھی جانے کہاں گم تھی، اس کی آمد کا اسے پتہ نہیں چلا۔ بھابھی اندر چلے جائیے، موسم سرد ہو رہا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر بنا اس کی جانب نظر ڈالے اسے کہتا پاس سے گزرا اور گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ روشنی اس کے ایک دم مخاطب کرنے پر سوچوں سے نکلی تھی، اور اس سے پہلے کوئی جواب دیتی وہ یہ جا وہ جا۔ روشنی نے گہرا طویل سانس لیا، اٹھ کر اندر کی جانب بڑھی اور بجائے اپنے کمرے میں جانے کے بچوں کے کمرے میں گئی تو وہ سو رہے تھے، ساتھ پپھو بھی سو رہی تھیں، سب تھکے ہوئے تھے۔ اسے باہر کوئی نظر نہ آیا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی جو انہیں دیا گیا تھا۔ فرحان بھی آنکھیں بند کیے کمبل میں لیٹا تھا۔ وہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ بھی دوسری طرف جا کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ دیر بعد فرحان کی آنکھ کھلی تو وہ اس کی جانب کروٹ لیے گہری نیند میں سکڑی ہوئی لیٹی تھی۔ کمبل ایک ہی تھا جو فرحان نے لیا تھا۔ روشنی نے شاید اسی وجہ سے کمبل نہیں لیا تھا، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ وہ اس کا تکلف بڑا انداز دیکھ رہا تھا، جبکہ فرحان خود کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بے تکلف ہو۔ فرحان نے کمبل اس کے اوپر دیا۔ روشنی نیند میں پرسکون ہوئی تھی۔ کمبل دینے کے بعد فرحان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو وہ ٹھنڈا تھا۔ فرحان کے احساسات بہکنے لگے، اور جب روشنی نیند سے جاگی وہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔
اگلے دن بھی بارش وقفے وقفے سے جاری رہی۔ انہوں نے گھومنے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ پہاڑی علاقہ تھا تو راستے بھی خطرناک تھے، بارش کی وجہ سے پھسلن بھی تھی۔ گھر میں ہی سب نے خوب انجوائے کیا تھا۔ تیمور کو آف ڈے ملا تو صرف 4 دن کی چھٹی ملی تھی اور 3 دن ہو چکے تھے۔ چوتھے دن بھی مطلع ابر آلود تھا لیکن بارش نہیں تھی۔ اس دن وہ سب صبح کو نکلے تھے ایبٹ آباد کی مشہور جگہ ٹھنڈیانی کا نظارہ کرنے۔ ویسے تو ایبٹ آباد میں قدرت کے بہت سے حسین شہکار تھے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ٹھنڈیانی ٹاپ کا فیصلہ ہوا۔ 3 گھنٹے کے دہلا دینے والا سفر اللہ اللہ کر کے ختم ہوا اور وہاں پہنچ کر وہ سب محبوط رہ گئے۔ وہاں بہت سے لوگ موجود سیر و سیاحت کے لیے موجود تھے۔ وہاں درجہ حرارت ایبٹ آباد سے بھی کم تھا۔ بہت سی فیملی چٹائی بچھائے براجمان تھی۔ انہوں نے بھی اپنے لیے جگہ ڈھونڈی اور چٹائی بچھا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد عمر کی والدہ، والد اور پھپھو انکل کے علاوہ وہ سب پھیل گئے۔ کوئی کہیں تو کوئی کہیں پکس لینے لگا۔ عمر آج خاموش تھا اور زیادہ بات چیت میں حصہ بھی نہیں لے رہا تھا اور اس کی خاموشی سب سے زیادہ ایرج کو ہی محسوس ہوئی۔ روشنی بھی ریحان بھائی، ندا بھابھی اور بچوں کے ساتھ تصاویریں بنوانے لگی۔ انہوں نے آواز دیکھ کر فرحان کو بھی بلا لیا جو فاروق کے ساتھ مگن تھا۔ بہت سی پکس لینے کے بعد سب نے اکٹھے فیملی فوٹو بنوائی تھی۔ پھر تیمور سب کے لیے آئس کریم لے آیا۔ روشنی پھپھو کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فرحان کچھ دور کھڑا موبائل میں مصروف تھا۔ باقی سب بھی اپنا اپنا انجوائے کر رہے تھے۔ پھپھو اور عمر کی والدہ باتوں میں مصروف تھیں۔ روشنی خاموش بیٹھی ان کو سن رہی تھی۔ روشنی نے ایک نظر سب پر ڈالی، سب مگن تھے۔ پھپھو میں آتی ہوں، اس آہستگی سے کہا کہ پھپھو نے سر ہلایا اور پھر باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ وہ اٹھی اور دائیں جانب نکل گئی۔ اس طرف تھوڑی سی چڑھائی تھی، بڑے بڑے پتھر تھے، گھاس تھی اور لمبے لمبے درخت۔ وہ اوپر چڑھنے لگی۔ 15 منٹ کی چڑھائی اس نے 10 منٹ میں طے کی تھی اور جلدی جلدی چلنے سے سانس پھول گیا تھا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر سانس لینے لگی۔ کچھ دیر میں سانس بحال ہوا، پھر اٹھ کر ایک طرف کو بڑھی۔ اب وہاں راستہ سیدھا تھا، درختوں کے بیچ میں۔ 15-20 قدم چلنے کے بعد وہ رک گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ یہاں اتنی خاموشی تھی کہ اسے اپنے دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اور ہوا سے ہلتے پتوں کا شور، کہیں پرندے بول رہے تھے۔ آنکھیں بند کیے جیسے ہر چیز محسوس ہو رہی تھی اور وہ اس پرسکون ماحول میں جیسے گھل رہی تھی۔ اس کے روم روم میں طمانینت بڑا احساس دوڑا تھا۔ کتنی ہی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تھیں تو سامنے قدرت کا حسین نظارہ تھا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ مسکرائی تھی اور نظروں سمیت دل کو لبھا دینے والے نظارے کو آنکھوں میں قید کرنے لگی۔ نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا۔ وہ کبھی آنکھیں کھولتی کبھی بند کرتی۔ اس کا دل چاہا وہ وہیں رہ جائے۔ آخری دفعہ اس نے ایک نظر ڈالی اور واپسی کا ارادہ کیا۔ اسے نہ پا کر وہاں سب لوگ پریشان نہ ہو جائیں۔ پلٹتے پلٹتے بھی اس نے پھر ایک بھرپور نظر ڈالی تھی اور منظر کو آنکھوں میں اتارنا چاہا۔ وہ پلٹی تھی اور ساکت ہوئی تھی۔ دائنی طرف فرحان درختوں سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، دونوں بازو سینے پر باندھے، ٹانگوں کو کراس کیے۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ کسی گہری سوچ ڈوبا ہوا تھا۔ روشنی کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کرے، اسے بلائے یا یہاں سے چلی جائے۔ یہاں سے خاموشی سے چلے جانا اسے مناسب نہیں لگا اور بلانے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ وہ فرحان کو دیکھتے ہوئے اسی ششو پیچ میں تھی۔ اسی وقت فرحان نے بھی سر جھٹک کر اسے دیکھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر روشنی نے اس پر سے نظریں ہٹا لیں اور اس کے پاس سے گزر کر واپسی کے راستے پر قدم بڑھائے کہ فرحان نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا تھا۔ روشنی جو پہلے ہی حیران تھی اور حیران ہوئی اور قدرے الجھن سے اسے دیکھا۔ تم مجھے بھی کہہ سکتی تھی یہاں آنے کو، فرحان نے یہ جملہ سامنے دیکھ کر بولا تھا۔ وہ بول چکا تو روشنی کی طرف دیکھا، سوالیہ انداز میں۔ ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے روشنی کو جو سکون کا احساس ہوا تھا وہ بے سکونی میں بدلا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا جواب دے۔ میں اتنی کوشش کر رہا ہوں کہ اس رشتے کو نبھا سکوں اور تم سے کوشش بھی نہیں ہو رہی۔ فرحان نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کیا اور گھورا۔ لہجہ درست تھا، اس کے کھینچنے سے روشنی اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ روشنی نے اس کے انداز پر حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ غصے میں تھا، لیکن صرف اتنی سی بات پر غصہ۔ آپ کو اگر یہ بات بری لگی ہے تو سوری، روشنی مساحلت بڑے انداز میں بولی۔ اس نے فرحان کو پہلی مرتبہ اس انداز میں دیکھا تھا۔ یہ بات صرف یہ بات، تم جانتی ہو میں کیا بات کر رہا ہوں؟ اب کہ فرحان نے اس کے بازوؤں پر گرفت سخت کی۔ دونوں بازو وہیں ان کے بیچ فاصلہ رکھے ہوئے تھے جو فرحان کے سینے سے لگے تھے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نہیں سمجھ پا رہی فرحان۔
وہ الجھی سی پریشان سی اسے دیکھ کر بولی، تم بات نہیں کرتی مجھ سے کسی بھی معاملے میں، کوئی بھی بات ہو؟ روشنی، فرحان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ فرحان کا لہجہ بدلا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل ہے تمہارے لیے، تم شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، میں بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہو گئی نا۔ میں کر رہا ہوں کوشش، تم بھی کرو، تھوڑی سی ہی۔ فرحان نے دھیمے سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی سے اپنا ماتھا لگایا، اور روشنی ساکت تھی۔ ایک دم اتنا غصہ کرنا اور پھر یہ انداز، وہ دنگ تھی۔ فرید کے ساتھ اس نے 6 ماہ گزارے تھے، اور ان 6 ماہ میں اس نے روشنی سے کبھی بھی ایسی کوئی بھی فرمائش نہیں کی تھی۔ وہ ایسے ہی تھی، نہ بولتی تھی نہ بحث کرتی تھی، اور فرید نے کبھی بھی اس سے کہا نہیں تھا کہ وہ اس سے بات نہیں کرتی، وہ صرف اپنی سناتا تھا، اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اور فرحان، اس نے شادی کے 20 دنوں میں ہی اسے پرکھ لیا تھا۔ روشنی کی فرحان سے جھجک، تکلف کرنا اور کترانا، وہ اس چیز کو بھانپ گیا تھا، اور روشنی ششد تھی۔ اس کے انداز سے کبھی لگا ہی نہیں کہ وہ اتنی باریک بینی سے اس کو پرکھ رہا تھا، اور یہ ایسی چیزیں تھیں جو روشنی نے کبھی سوچی بھی نہ تھیں۔ وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ وہ اس کے بازو چھوڑ چکا تھا، لیکن بازو ابھی بھی اسی انداز میں اس کے سینے سے لگے، ان کے بیچ فاصلہ بنائے ہوئے تھے۔ اس نے ابھی تک اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ فرحان کی سانسوں کی مہک وہ بہت بار اس سے بھی زیادہ بہت قریب سے محسوس کر چکی تھی۔ روشنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کی حیرانی کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا فرحان بھی فرید کی طرح ہوگا، بلکہ شاید اس سے بھی آسان۔ فرید کو تو اس سے محبت تھی، فرحان کو تو نہیں تھی۔ پھر بھی وہ اس کے بارے میں اتنا سوچ رہا تھا جو کبھی فرید نے نہیں سوچا تھا۔ روشنی یوں ہی رہی، اس کو نہیں پتا چلا جس جگہ وہ کھڑے تھے وہاں آہٹ ہوئی تھی، جس وجہ سے فرحان اسے چھوڑ کر پیچھے ہوا تھا۔ فرحان نے دیکھا تو ایک نوجوان لڑکا لڑکی اسی طرف آ رہے تھے۔ سو سوری، ہم نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا۔ لڑکی نے شرارتی انداز میں روشنی کو مخاطب کیا تو وہ ہوش میں آئی، لیکن پوری طرح نہیں۔ وہ نہ سمجھی سے لڑکی کو دیکھنے لگی کہ اس نے کیا بات کی ہے۔ نو پرابلم، ہم بس جانے ہی والے تھے۔ روشنی کو خاموش دیکھ کر فرحان نے اعتماد سے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آئی مسٹ سے ویری بیوٹیفل کپل یو آر، لڑکی نے توصیفی انداز میں کہا۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ کپل ہیں یا نہیں، ہو سکتا ہے دوست ہوں، تم ہر جگہ شروع ہو جاتی ہو۔ اس کے ساتھ والا لڑکا لڑکی کو گھورتے ہوئے بولا۔ آج کل حالات ایسے ہی تھے کہ واقعی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کپل ہیں یا صرف دوست۔ وہ لڑکا بھی صحیح تھا اپنی جگہ۔ سوری، یہ بس ایسی ہی ہے، اس نے معذرتی انداز میں کہا۔ اس کے کہنے پر لڑکی نے منہ بنایا۔ نو نو، ڈونٹ سے سوری اینڈ تھینکس فار دا کمپلیمنٹ، وی آر میرڈ، فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او دیٹس گریٹ، ویسے ہماری بھی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، لڑکی خوشی بڑے لہجے سے بولی۔ کانگریٹس، آئی وش یو بوتھ اے ہیپی لائف۔ تھینک یو، سیم ٹو یو۔ یہ بولتی نہیں ہے کیا؟ بولتی ہیں لیکن بہت کم۔ روشنی جو خاموش سی ان کی گفتگو سن رہی تھی، فرحان نے اس پر گہری نظر ڈالی۔ روشنی جو کافی حد تک سنبھل چکی تھی، فرحان کے بولنے پر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے دیکھنے پر فرحان نے اس پر سے نظر ہٹائی اور لڑکے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نائس ٹو میٹ یو بوتھ آف یو، ہم چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، انجوائے کریں۔ تھینک یو اینڈ گڈ لک، لڑکے نے مسکراتے ہوئے مصافحہ کیا۔ لڑکی نے بھی روشنی سے ہاتھ ملایا۔ ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے وہ لوگ سیدھے چلے گئے۔ فرحان نے روشنی کا ہاتھ تھاما اور واپسی کے راستے پر روشنی کو سہارا دیتے ہوئے نیچے اتارنے لگا۔ اور اگلے دن وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ تیمور کی جاب کا مسئلہ تھا اور گھر آتے ساتھ ہی دعوتوں کے سلسلے شروع ہوئے۔ فرحان نے سب کی دعوت کو قبول کیا۔ اس وقت وہ آمنہ بیگم کے گھر تھے، اور ان کے ساتھ آمنہ بیگم نے انوار صاحب اور حمدان کو بھی فیملی سمیت انوائٹ کیا تھا۔ کھانے کے بعد سب باتوں میں مصروف تھے۔ بزرگ لوگ الگ، آدمی الگ اور لڑکیاں الگ الگ گروپ بنائے بیٹھے تھے۔ مردوں میں حمدان بھائی اور طاہر بھائی کا کہکا سب سے بلند ہوتا تھا، جو وقفے وقفے سے سنائی دے رہا تھا۔ تو روشنی اب ساتھ جائے گی فرحان کے؟ آمنہ بیگم نے زاہدہ بیگم سے پوچھا۔ جی آپا، انشاءاللہ ساتھ ہی جائے گی، بلکہ میں اور تیمور کے بابا بھی ساتھ جائیں گے۔ عرشیہ ناراض ہے کہ اس کی طرف نہیں گئے ہم، تو وہاں بھی جانا ضروری ہے۔ روشنی وہیں رہ جائے گی، ہم واپس آ جائیں گے۔ ہاں ہاں ضرور جاؤ، بچوں کا دل کھٹا ہوا ہونا ہے۔ بس آپا، جانا تو تھا، لیکن وہاں کا موسم ہی ایسا تھا کہ نکلنا ہی نہیں ہوا۔ پھر تیمور کو چھٹی بھی تھوڑی ملی تھی۔
چلو کوئی بات نہیں، آمنہ بیگم کہتے ہوئے بہن کے نزدیک ہوئیں۔ ٹھیک تو رہتے ہیں دونوں؟ ان کی مراد روشنی اور فرحان سے تھی۔ شکر اللہ کا آپا، فرحان تو بہت بدل گیا ہے، روشنی خاموش سی رہتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ خوش نہیں ہے۔ شکر ہے اللہ کا۔ کوئی بات نہیں، بچیاں شروع میں ایسے ہی شرماتی ہیں، خاموش رہتی ہیں، آمنہ بیگم نے کہا۔ آپا، انوار کتنا پرسکون ہو گیا ہے، بس اقرا کی ذمہ داری ہے بس۔ وہ بھی اللہ بہتر کرے گا، زادہ بھائی کو دیکھتے ہوئے بولیں جو کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ طمانیت ان کی مسکان سے ظاہر تھی۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اسی وقت آمنہ بیگم کی بڑی بہو چائے لے آئیں تو موضوع سمیٹ لیا گیا۔ انوار، آپ نے دیکھا؟ روشنی کو خوش لگ رہی تھی اور فرحان بھی۔ دعوت سے واپس آنے کے بعد اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں تھے جب سلمیٰ بیگم نے انوار صاحب کو مخاطب کیا۔ ہاں ماشاءاللہ، اللہ ایسے ہی خوش رکھے، انوار صاحب نے جواب میں کہا۔ آمین، بری نظر سے بچائے، اللہ نے مشکل سفر کے بعد میری بیٹی کو خوشیاں دی ہیں، اے اللہ ان خوشیوں کو کبھی کم نہ پڑنے دینا۔ سلمیٰ بیگم آخر میں دعا کرتے ہوئے بولی۔ آمین، انوار صاحب نے صدقے دل سے کہا تھا۔ اور کم و بیش ایسی ہی گفتگو حمدان اور ودابہ بھی کر رہے تھے۔ شکر ہے حمدان، یہ ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوا ہے، ہم دعا کرو آگے بھی بہترین ہی رہے، اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کیا ہوا؟ آپ اتنے بجھے کیوں بول رہے ہیں؟ کچھ نہیں، ویسے ہی تھکاوٹ سی ہے۔ وہ بتا نہ سکے کہ آج انہوں نے فرید کو دیکھا تھا اور انہیں روشنی کے حوالے سے پریشانی ہوئی تھی، لیکن وہ فرحان کو دیکھ کر کچھ پرسکون ہوئے تھے۔ بہت سی امیدیں تھیں فرحان سے انہیں کہ اب وہ روشنی کو ٹوٹنے نہیں دے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اسے کوئی دکھ نہیں دے گا، چاہے فرید کتنی ہی کوشش کر لے۔ اور حمدان جانتے تھے کہ فرید کرے گا کوشش، وہ اتنا ہی گھٹیا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہماری چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔